आप मुंसिफ हैं, आप हाकिम नहीं हैं। कोशिश यही होगी कि इंतखाबात को मुलतवी या मनसूख कर दिया जाए। केयर टेकर गवर्नमेंट ना वजीर आजम बना सकेगा, ना खुर्शीद शाह को इजाज़त होगी केयर टेकर गवर्नमेंट बनाने की। मुझे पता है कि उनको मुतफिक नहीं होने दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट के पास अख्तियारात आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। मुल्क की हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के लिए मजमूई तौर पर सियासी मौसम साजगार नहीं रहा। 3 दहाइयों से इक़्तिदार पर गलबा रखने वाली जमात शदीद इस्तराब में है और मियाँ साहब की पैदर पे नाअहली और साथ साथ सेनेट से देश निकाला हालात की संगीनी का पता दे रहे हैं। नाज़रीन, इस बार मियाँ साहब का जो हैवी मैंडेट है वो ताकतवर दीवारों से टकराने की बजाय आईनी और कानूनी भंवर में जा फंसा और माजी की रीत के बरक्स मियां साहब अपने अंजाम तक जा पहुंचे। हमेशा की तरह इस बार भी अनफॉर्चुनेटली मियां साहब हालात के बदलते तेवर भांप नहीं पाए कि शहाना जोम में वो पैनमा करप्शन पर कटहरे में खड़े होकर हीरो बनना चाहते थे। पार्लियामान की बजाय मुंसिफों से मर्जी की मुराद भर न आई। ये मियां साहब की पहली गलती थी। दूसरी सियासी गफलत, बलूचिस्तान में लीगी हुकूमत पर नकब जनी के बावजूद हालात के तेवर भांप ना पाए। और फिर तीसरी कोताही के इदारों के खिलाफ मुहिम जो ही कंटिन्यू रख रहे हैं। अब बेबुकत की रागनी ने लीगी वोटर्स में हमदर्दी तो जरूर पैदा की है अनडाउटेडली, लेकिन पार्टी इक़्तिदार के 2.5 माह और इंतखाबात को जनरल इलेक्शंस को 6 माह बाकी हैं और कबल अज वक्त मुहिम जोई से सियासी नुकसान के खदशात कम नहीं बढ़ रहे हैं। इसी के साथ साथ अदालत उज़्मा इंतखाबात से पहले अरकान असेंबली को जारी तरक्याती फंड्स का नोटिस ले रही है और साथ ही चीफ जस्टिस फरमा रहे हैं कि शफाफ इंतखाबात के लिए ब्यूरोक्रेसी को भी दूसरे सूबों में मुंतकिल करना पड़ा, ट्रांसफर करना पड़ा, तो ये किया जाएगा। अब ये नामुवाफिक हालात आइंदा 6 माह में मुस्लिम लीग नून के लिए मजीद मुश्किलात का पेश खैमा है। बलूचिस्तान से नई सियासी खेप की बरामदगी इस बात का खुला इशारा है कि ऐवान बाला के बाद अब ऐवान ज़ीरी में सियासी कुव्वतों के खदोखाल का खाका खींचा जा चुका है। नाज़रीन, नैब रेफरेंसेस की मुद्दत में 2 माह के इजाफे के बाद अमकान यही है कि फैसला ऐन उस वक्त सामने आ जाएगा कि जब लीगी मुद्दत इक़्तिदार पूरी करके अवाम में उतरने के लिए परतोल रही होगी और तौहीन अदालत की लटकती तलवारें ना जाने किस किस की और कब कब गर्दन जनी करेंगी। इब्तला के इस दौर में ऐवानों के अंदर और बाहर से भी ये एतराज़ात सर उठा रहे हैं कि ताकतवर कुव्वतें सियासी धारा बदलने की जुस्तजू में हैं और इस सारे खेल को द ग्रैंड गेम सो कॉल्ड आईनी कवर दिया जा रहा है। कई नामवर सियासतदान पहले ही इस आईनी कवर को जुडिशल मार्शल लॉ करार दे चुके हैं और मंसूबों की तकमील के लिए लीगी सफ़ों को छोड़कर तहरीकी सफ़ों में शामिल होने के लिए दबाव भी बढ़ रहा है। लीगी नुमाइंदे बरमला ऑफ द रिकॉर्ड हमसे ये इजहार करते हैं कि मुस्लिम लीग नून के 19-20 नामवर अवामी नुमाइंदों को PTI में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अभी तक गालिबन 3 बड़े नाम तो आ गए सामने, लेकिन बाकी जो थे वो नवाज शरीफ साहब के बड़े जलसों को देखकर, एक फीडबैक अवाम से देखकर एक कशमकश का शिकार थे, शश पंज में मुब्तला थे। लेकिन सेनेट के इलेक्शंस के बाद नए सियासी सेटअप की जो हमने एक नक्शा देखा है, राह अंवार करने में अब मुंसिफ भी मुआवनतकार होंगे कि नहीं ये तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन बहरहाल अब उनके ऊपर दबाव बढ़ चुका है क्योंकि अपेरेंटली कोट एंड कोट एक बड़े गबारे में हवा भरने का वक्त आ गया है। इंस्टीट्यूशनल कारकर्दगी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, अवाम से हमदर्दियां समेटने का एक हरबा है जो ये बड़े बड़े बयानात आजकल सामने आ रहे हैं और फैसले सामने रहे हैं, या वाकई देयर इज़ नो स्मोक विदाउट अ फायर। इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अली ज़फ़र साहब, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। हमारे साथ मज़हर अब्बास साहब देंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, दिफाई तज्ज़िया कार शहजाद चौधरी विल बी विद अस टुनाइट। वी आर गोइंग टू बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। बैरिस्टर साहब, आपसे आगाज करूंगी। फरमाइएगा सर कि तौहीन अदालत केस के अंदर चीफ जस्टिस ने कहा कि नवाज शरीफ साहब हद से तजावुज कर रहे हैं। मियां साहब का भी यही गिला शिकवा आला अदलिया से भी है, सुपीरियर जुडिशरी से भी है।
آپ کو کیا لگتا ہے سر، ٹرانسپیرنٹ شفاف انتخابات کو یقینی بنانا اور ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے از خود نوٹسز لینا اور ساتھ ساتھ ہسپتالوں کے دورے کرنا، حد سے تجاوز کون کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک تو یہ معاملہ ہے کہ آپ فنڈز استعمال کریں الیکشن کے قریب، آپ نئے نئے منصوبے بنائیں، یا جس طرح آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایڈورٹیزمنٹ جب ہوتی ہے تو وہ پبلک منی کے ساتھ ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں اور شاید تصویریں آ جاتی ہیں چیف منسٹر صاحب یا پرائم منسٹر صاحب کی، تو یہ الیکشن کے اتنا قریب ہو رہا ہے کہ اس کو آپ منطقی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح الیکشن ریگنگ ہے، اور میرا خیال ہے یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس میں ایسا معاملے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آئین اختیار دیتا ہے کہ وہ یہ روک تھام کرے، لیکن اب دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس میں کچھ اقدامات کر سکتے ہیں، کوئی آرڈرز پاس کر سکتے ہیں؟ میری ناقص رائے میں سپریم کورٹ کے پاس ویسے تو ایسی کوئی قانونی پاور نہیں ہے کہ وہ الیکشن کو کنٹرول کرے یا اس کو صاف شفاف بنانے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے الیکشن کمیشن اپنا کام نہ کر رہی ہو تو پھر کئی بار اس کو احکامات پاس کرنے پڑتے ہیں سپریم کورٹ کو آرٹیکل 184(3) کے تحت۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک بہت اہم معاملہ اٹھایا ہے پری الیکشن ریگنگ کا، جس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بہت سارے ایسے منصوبے ہیں جو کہ آپ اس وقت کرنا چاہ رہے ہیں الیکشن کے اتنا قریب، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ووٹرز کو انفلوئنس کر رہے ہیں، ان کو اس کو الیکشن ریگنگ کہہ سکتے ہیں آپ۔ لیکن یہ اب اشارہ کر دیا ہے سپریم کورٹ نے، مجھے امید یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کا یہ اصل میں کام ہے کرنا، وہ اب اس کو دیکھے گی اور اس کے اوپر مزید احکامات فرمائے گی، کیونکہ اگر انہوں نے نہ کیا تو پھر سپریم کورٹ کو مجبوراً اس معاملے میں بھی اندر آنا پڑے گا۔ مگر بیرسٹر صاحب اس سے بہتر نہیں تھا کہ انہی کو پیغامات یا نوٹس دے دیا جاتا ڈائریکٹلی جس ادارے کا کام ہے، کیونکہ چیف جسٹس کا یہ کہنا کہ پنجاب گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے یا شکلوں پہ اعتراضات کرنا، گو کہ یو رائٹ، یہ اٹس ناٹ انفاؤنڈیڈ دیز اپریہنشنس، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو سیاسی ماحول ابھی قائم ہوا ہے، کہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ مزید کنٹروورسی ہے اور ایک نیو، اسی لیے مسئلہ ہے کہ ایک نیو پاور ٹروئکا کا پھر ذکر ہوتا ہے اور نیتوں کے حوالے سے پھر ججمنٹ کالز دی جاتی ہیں؟ جی دیکھیں، یہ آپ تھوڑا سا اس میں ضرور درست فرما رہی ہیں کہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک ایشو ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی پری الیکشن ریگنگ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عوام کا پیسہ ہے، وہ اگر گورنمنٹ کسی نئے منصوبے کے تحت صرف الیکشن کے قریب اپنے ایم این ایز ایم پی ایز کو پیسے دیتے ہیں تو یہ غلط بات ہے۔ لیکن آپ کا دوسرا سوال بھی درست ہے کہ اس کو اگر یہ غلط بات ہے تو اس کو کس نے درست کرنا ہے، اس میں سب سے پہلے اختیار الیکشن کمیشن کو آتا ہے۔ تو ایک طریقہ کار تو سپریم کورٹ کے پاس یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو بلا لیں اور الیکشن کمیشن کو نوٹس دے کے کہیں کہ جناب یہ معاملات ہیں، ان معاملات پہ آپ غور کریں اور آپ کی جو اختیارات ہیں قانون کے مطابق ان کو استعمال کرتے ہوئے اس کو روکیں۔ That would be the more practical option کہ آپ وہ نہ آرڈر دیا جائے، نہ مزید مواد دیں کہ بھئی یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں اور بالخصوص پی ایم ایل این جو ہے ان چیزوں کو استعمال کرے کہ بھئی دیکھیں نا ڈفرنٹ آرگنز آف اسٹیٹ جو ہیں وہ خود تجاوز کر رہے ہیں اپنی حدود سے، خود انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ جی لیکن اس کا پازیٹیو جو اس میں نکلی ہے بات وہ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا معاملہ تھا کہ سپریم کورٹ نے اب چونکہ لے لیا ہے اس معاملے کو، آپ بھی ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور بھی لوگ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، تو مجھے امید یہ نظر آتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اب یہ سارا معاملہ دیکھتے ہوئے I hope so, sir. Of course, that's a positive. مظہر صاحب یہ بتائیے گا اگین یہ ڈیبیٹ کے اندر سے ایک مثبت بات پہلو یہ نکالنا کہ چلو دوسرے ادارے جو ہیں وہ کانشیس ہو جائیں گے، وہ اپنی جگہ، مگر ان دا پروسیس جو ایک سپیس کریٹ کر دی جاتی ہے کہ کرٹیسائز کیا جائے اداروں کو، اعلیٰ عدلیہ کو، وہ تو مہیا کر دی گئی نا پھر۔ شکریہ مہر۔ دیکھیے پہلی چیز یہ کہ ابھی جو علی ظفر صاحب بات کر رہے تھے، میرے ناقص رائے میں تو گورنمنٹ اشتہارات گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہونے ہی نہیں چاہیے، اشتہارات پہ سرکاری کنٹرول ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یہ 70 سال کی کہانی ہے، یہ کوئی 1 سال کی کہانی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ پچھلے یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے۔ سپریم کورٹ، میری ناقص رائے میں سپریم کورٹ ایک ڈائریکشن ضرور دے سکتی ہے الیکشن کمیشن کو، لیکن بہت اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کرانا کس کی ذمہ داری ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا۔ آپ ایک اوور سائٹ ضرور ہو سکتی ہے،
آپ یہ گورنمنٹ کے اشتہارات آتے ہیں ان چیزوں کو، اس کا ایک ٹائم فریم ضرور ہوتا ہے. میں نے جس طرح کہا کہ میں تو اس کے کنٹرول کے ہی خلاف ہوں، لیکن اگر آپ اشتہارات روک دیں گے اس اسٹیج پہ بغیر کوئی میکینزم بنائے ہوئے، یہ ٹھیک ہے کہ چیف منسٹر کے نہیں ہونے چاہیے، پرائم منسٹر کے نہیں ہونے، کسی کے نہیں ہونے چاہیے، لیکن اس میکینزم کے بعد آپ اشتہارات تو جاری کرنے کی ڈائریکشن دے سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ الیکشن کمیشن کو اگر آپ جیسے بیوروکریسی جس طرح آیا کہ بیوروکریسی کو تبدیل کر دیں گے، اس کو ادھر کر دیں گے، یہ سارے کام الیکشن کمیشن کے ہیں. یہ اگر امپریشن ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا کہ الیکشن کمیشن کا کام کوئی اور کرنے جا رہا ہے، تو پھر تو یہ الیکشن کے اوپر سوالیہ نشان آ جائے گا کہ الیکشن آخر کون کرانے جا رہا ہے. الیکشن کمیشن دیکھیے پچھلی مرتبہ 2013 میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک ڈائریکشن دی تھی تمام سیاسی جماعتوں کو اور کینڈیڈیٹس کو کہ وہ الیکشن کے جو اخراجات ہیں اس کے لیے ایک سیپریٹ اکاؤنٹ کھولا جائے گا، اکاؤنٹ اور بینک اکاؤنٹ کھولیں. یا مظہر صاحب دا پرابلم دیکھیں نا، یہ اختلاف تو اس کے اوپر نہیں ہے، سیکرٹ فنڈز نہیں ہونے چاہیے. میری نظر میں تو انفارمیشن منسٹری کے الگ جو فنڈز ہیں یا اس کا جو قیام ہے دیٹ انٹو اٹ سیلف از ڈیبیٹیبل. لارجر پکچر ہے سر کہ ایک جو نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے کہ اقتدار کا ایک نیا ٹروئکا جنم لے چکا ہے. جس طرح ماضی میں اگر 58(2)B کو ہاتھ میں رکھتے ہوئے مختلف پریزیڈنٹس کو استعمال کیا تھا ملٹری نے، یا ان کے ساتھ ایک ٹروئکا بنا تھا گورنمنٹس کو چلتا کرنے کے لیے، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ریمارکس کو سامنے رکھتے ہوئے انڈورس کیا جا رہا ہے اس نیریٹو کو کہ ایک نیا اقتدار کا ٹروئکا جنم لے چکا ہے. آئی ایم ٹرائنگ ٹو لک ایٹ دی میکرو ہیئر. یہی مہر یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم سب نے آزاد جوڈیشری کے لیے آواز اٹھائی تھی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کوئی جوڈیشری انڈیپینڈنٹ بھی ہو اور وہ یہ تاثر نہیں ابھرے کہ وہ دوسرے انسٹیٹیوشن سے زیادہ طاقتور کہیں نظر آنے لگے. یہ جو اور یا ان کے دائرہ اختیار میں اداروں کو ایک دوسرے کے دائرہ اختیار کا تعین کرنا بہت ضروری ہے، یا استعمال ہو رہی ہو کسی بھی طریقے سے. یہ جو چیز ہے اس چیز کو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم ایک بڑے کروشل فیز میں ہیں. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2007 میں جب ایمرجنسی پلس سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی کچھ ہفتے پہلے، جس میں ISI MI سینئر بیوروکریٹس ان سب نے پرویز مشرف صاحب سے کہا تھا کہ جی ہمارے لیے یہ اس طریقے سے چلنا ناممکن ہے، اس لیے کہ روز ہمیں سپریم کورٹ طلب کر لیتی ہے. اور جب آصف علی زرداری نے ROs کا الزام لگایا تو اس کا بھی کانٹیکس وہی بن رہا ہے. تو پچھلا الیکشن بھی دیکھ لیں، اس الیکشن بھی دیکھ لیں، تو اگر جوڈیشری پہ پچھلے الیکشن میں آصف علی زرداری صاحب نے الزام لگایا تھا، کہیں یہ نہ ہو کہ اس الیکشن میں نواز شریف صاحب یہ الزام لگا دیں. تو یہ چیزیں میرا خیال ہے اس چیز کو نہ لگا دیں سر، وہ ابھی سے لگ رہے ہیں. مجھے چودھری صاحب دس از ایگزیکٹلی دا پرابلم جو مظہر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ ہو کہ ایسا ہو جائے، ایسا ہو رہا ہے اور کھل کے اب بات ہونا شروع ہو گئی ہے. سر جس اقتدار کے نئے ٹروئکا کا میں ذکر کر رہی ہوں، جب یہ بات ہونے لگے اور چھپنا شروع ہو جائے کہ بھئی عدلیہ کے ہر فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، عدلیہ فیصلے دیتی جائے اور فوج کہے کہ ہر فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور پھر جمہوریت کے تحفظ کی وضاحتیں دونوں ادارے دینے لگے، تو کیا اس نئے ٹروئکا کا خدشات جو ہے وہ ill founded ہے؟ میرا خیال ہے آپ کا خدشہ ہی ہے نا، اس وقت جو آپ بیان کر رہی ہیں خدشہ ہے. یہ خدشہ ہے جس کا اظہار اور لوگوں نے بھی کیا. خدشہ ہے کہ ایسا ہوگا. خدشہ تو یہ بھی تھا کہ سینٹ کے ہوگا یا ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں سینٹ کے الیکشن نہیں ہوں گے نا. خدشہ تو یہ بھی تھا سینٹ کے الیکشن نہیں ہوں گے، نہیں ہو پائیں گے، ہٹا دیا جائے گا گورنمنٹ کو، ختم ہو جائے گی. لیکن ایسا نہیں ہوا، سینٹ کے الیکشنز ہو گئے. خدشات تو بے شمار خدشات ہیں. خدشات تو آپ ہماری تاریخ میں سے نکال کے جتنے مرضی لے آئیے سامنے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب اگر فوج نے یہ کہا، جس کو کہ آپ غالباً کوٹ کر رہی ہیں، جو کہ آئی انڈرسٹینڈ مسٹ بی رائٹ، کہ کسی نے یہ کہا کہ ہم عدالت کے فیصلوں کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور اگر یہ اسٹیٹمنٹ ہے تو یہ انکانسٹیٹیوشنل اسٹیٹمنٹ تو نہیں ہے. آرٹیکل 190 کے نیچے پاکستان کے ریاست کا ہر ادارے پہ فرض ہے، انکلوڈنگ دا حکومت وقت، کہ وہ عدالت کے ہر فیصلے کے پیچھے کھڑی ہو اور اس کو امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کرے. یہ تو بالکل واضح ہے، تو اس میں تو کوئی انکانسٹیٹیوشنل چیز نہیں ہے. دیکھیے باقی جو ہے یہ سب ہمارے خدشات ہیں، یہ ہائپوتھیسز ہیں. یہ ہائپوتھیسز اس میں بہت ساری بنتی ہیں، تحلیل ہو جاتی ہیں کچھ، اور بہت ساری پروف نہیں ہو پاتی ہیں. تو میرے خیال میں کہ جس طرح میں بڑا ایک مختصر سا جواب ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دی ٹیسٹ آف پوڈنگ از ان اٹس ایٹنگ، تو میرا خیال ہے وقت آنے دیں.
وقت کا پتہ لگ جائے گا. بڑی بات کیا ہے؟ بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کیا متحمل ہو سکتا ہے کسی ایک بڑی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا. پاکستان پچھلے 1.5 سال سے، پونے 2 سال سے ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے عالم میں ہے. پاکستان کا پولیٹیکل سٹرکچر کام نہیں کر رہا، اس کو جان بوجھ کے کام نہیں کرنے دیا جا رہا، حالانکہ ڈیموکریٹک سٹرکچرز اپنی جگہ پہ موجود ہیں، کام نہیں ہو رہا. صرف ایک واحد اسپیکر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں پوری کی پوری نیشنل اسمبلی کے سیشن میں، اور وہ بھی پھر فیس سیونگ کے لیے اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ آج اسپیکر نے واک آؤٹ کر دیا. پرائم منسٹر صاحب کی اپنی حکومت ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری حکومت نہیں ہے. اچھا، تو یہ ساری چیزیں کہنی باتیں ہو چکی، ہم کہہ چکے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی طور پر اس ملک کو دیوالیہ کیا جا رہا ہے، تاکہ جس سے کہتے ہیں کہ اس طریقے سے اس پہ مجبور کیا جائے اس کو کہ یا جو کام ہو رہے ہیں وہ نہ ہو عدالتوں کے اندر، عدالتیں بیک فٹ پہ چلی جائیں، اور اگر کہیں پہ اداروں کا سپورٹ اویلیبل ہے کسی کو، جس طریقے سے عدالت کے لیے آپ نے ذکر کیا، تو وہ ادارے بھی پیچھے ہٹ جائیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر ایک قوم کی پروگریشن کے یہی طریقے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ ایسا تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے. یہ پروگریس نہیں ہے، یہ ایک ریگریشن ہے، یہ ریورشن ہے. بالکل چودھری صاحب دس از بالکل یہ ایک بیانیہ ہے. مظہر صاحب، 4th جنریشن ہے، 4th جنریشن وارفیئر کا بھی ذکر ہوتا ہے. میڈیا آف کورس ایک اہم ستون ہے جس کو جتنا بھی آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. بہرحال میں بھی اس نشست میں موجود تھی، اور کیونکہ آف دا ریکارڈ تھی، سو آئی فیل پروفیشنلی کہ ڈائیولج نہیں کر سکتے. یہ تو ایکسیڈنٹل سو کالڈ ایک لیک کر دیا گیا، جس کو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب تانے بانے بھی جوڑے، جو اندر بھی بیٹھے تھے، جو باہر بھی سن چکے ہیں، جو نہیں بھی آئے تھے. دا پرابلم مظہر صاحب اس کہ آپ نے اپنے کالم میں بھی لکھا کہ بھئی بھٹو صاحب والی غلطی میاں صاحب بھی دہرا رہے ہیں کہ 77 کے بعد جو ہے 2 بڑی غلطیاں کی، کہ ایک تو اپنی مقبولیت کا ڈھنڈورا پیٹا، دوسرا اداروں کو اٹیک کیا. دا فیکٹ ریمین سر کہ اگر ہم کرونالوجی ایونٹس کی دیکھیں، ایک ڈیپ بیک گراؤنڈ بریفنگ، اس کے بعد سینٹ کا یہ الیکشن، اس کے بعد یقیناً آپ کے بھی رابطے ہوتے ہوں گے، ہمارے بھی ہو رہے ہیں ان لوگوں سے جن کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، جن کو کہا جا رہا ہے کہ ادھر آیا جائے یا ادھر فٹ کیا جائے یا ان کو چھوڑا جائے، کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے. دیر آر انسٹرومنٹس which are at play, so to say کہ it's not at play. جی پہلی چیز تو یہ کہ جو ابھی شہزاد صاحب بات کر رہے تھے. جی شہزاد صاحب، میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ آپ سے ذکر کیا، اس بریفنگ میں ذکر کیا آپ سے انہوں نے کہ ہم زور ڈال رہے ہیں لوگوں پہ کہ وہ پی ٹی آئی کو جوائن کریں یا کسی اور. نہیں، میں نے اسی لیے کہا چودھری صاحب، بلکہ میں نے تو باہر آ کے ان لوگوں کے لیے بھی کلیریفائی کیا جنہوں نے کہا کہ بھئی قانونی باتیں نہیں کی اور ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ہے. دا فیکٹ ریمین سر کہ ہر بات جو کی گئی اس کمرے میں، ہر بات جو کی گئی وہ کانسٹیٹیوشنلی اور قانونی اعتبار سے ساؤنڈ تھی، کورڈ تھی. سو دے ہیڈ their backs covered. وہ الگ بات ہے سر، ہمارا پھر کام ہے آف دا ریکارڈ دیگر لوگوں سے بھی ملنا، سیاستدانوں سے. ہمارا کام ہے پھر تجزیہ کرنا، ہمارا کام ہے پھر تانے بانے جوڑنا. تو میں اس حوالے سے بات کر رہی ہوں. نہیں، آپ ہائپوتھیسس ڈیولپ کیجئے، تجزیہ ہم کریں گے. جی مظہر صاحب. دیکھیے مہر، پہلی چیز تو یہ کہ جو شہزاد چودھری صاحب کہہ رہے تھے بہت سے خدشات ہیں، لیکن بہت سے انڈیکیٹرز بھی ہیں. اور انڈیکیٹرز کیا ہیں؟ جو کراچی میں ہوا وہ خدشات نہیں ہیں، وہ ہوا ہے. کراچی میں چیزیں مینج کی گئی ہیں، کراچی میں گروپس کو بٹھایا گیا ہے، کراچی میں پولیٹیکل مینوورنگ کی گئی ہے، اور اس میں ہمارے اداروں کے لوگ ملوث رہے ہیں. بلوچستان میں جو کچھ ہوا، یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپیرنٹلی جی مسلم لیگ نون کے اندر ایک ریوولٹ ہوئی، اور مسلم لیگ نون کے اندر ریوولٹ ہو کے جو صورتحال ہوگی. کاکڑ صاحب نے تو نام تک لے لیا اپنے صوبے کے حوالے سے بھی. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں چونکہ پنجاب سے میں بتا رہی ہوں جب تک لیکن یہاں جو بھی فریق ہیں، میں تو کراچی کی حد تک بات کر سکتا ہوں کہ یہاں مجھے نظر آیا کہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ یہ جی نارمل ایک پولیٹیکل پروسیس میں چیزیں ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہوا ہے، یہ ایب نارمل پولیٹیکل پروسیس میں ہمیں چیزیں نظر آئی ہیں. اب جس طرح آج اگر سپریم کورٹ میں یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ جی چیزیں کہاں سے کہاں تبدیل ہوتی ہیں، اگر وہ یہ دیکھیں گے، آج ڈان کا ایڈیٹوریل دیکھ لیں آپ، انہوں نے اسپیسیفکلی جو چیزوں کو مینشن کیا ہے. تو یہ سوالات اپنی جگہ موجود ہیں. اور پھر سینٹ کا جو میں نے بات کی ہے، دیکھیں میاں صاحب سے جو میرے نزدیک میاں صاحب سے بنیادی غلطی ہوئی، اس سے ہٹ کے کہ جی انہیں پریزیڈنٹ مسلم لیگ نون نہیں بننا چاہیے تھا جب وہ ایک مرتبہ ڈسکوالیفائڈ ہو گئے تھے. ساری چیزیں
پولیٹکس میں آپ اپنے سارے کارڈز اوپن نہیں کرتے. میرے نزدیک میاں صاحب نے کو انتظار کرنا چاہیے تھا, مسلم لیگ نون کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے اگر آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی ہم نے تو ایک انقلاب لے کے آ جانا ہے, ہم نے تو ایک تباہی پھیر دینی ہے, کرنے ہیں, لیجسلیشن کر کے دکھائیں گے, یہ ساری چیزیں کہنے پہ تو دوسروں کو آپ الرٹ کر رہے ہیں. یعنی یہ اتنی خراب پالیٹکس کا اشارہ کر دیا جن کو اب لاک کر دیا گیا. ایک وقفہ لے لوں سر, پھر بیرسٹر صاحب سے بھی پوچھنا ہے, the superior judiciary conscious of this narrative, of this debate which is going on in print and electronic media. ایک وقفے کے بعد stay with us on News Hour. واپس آنے کا شکریہ. بیرسٹر صاحب, جی ٹی روڈ کے اوپر جس تحریک کا آغاز ہوا دیا مخالف تحریک کا, اس نے نواز شریف کو سیاسی فائدہ پہنچایا. پھر آپ نے دیکھا کہ انصاف نہیں, انتقام کی گونج جوانوں تک گئی. جو ظفرت اللہ بابر سمیت رضا ربانی نے بھی انہی خدشات کا اظہار کیا, بلکہ بار بار ذکر کیا ملٹری کا, عدلیہ کا, آرگنز آف اسٹیٹ کے اپنے ڈومینز کا. سر, آپ کو محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ جو ایک ڈیبیٹ ہے, پارلیمنٹ, جوڈیشری, دے پاورز, ایک بار پھر ہونے کی ضرورت ہے؟ اور جس طرح میں نے وقفے سے پہلے کہا, اعلیٰ عدلیہ کیا کانشیس ہے کہ اب کن خدشات کا ذکر ہونے شروع ہو گیا ہے؟ آپ دیکھیں, جب تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں جائیں آپ, پناما کی جب ججمنٹ بڑی آئی تھی اور پہلے سپریم کورٹ بالکل اس میں انوالو نہیں ہونا چاہ رہا تھا, لیکن جب دونوں فریقین نے کہا کہ آپ اس کا فیصلہ کریں تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا, اور فیصلہ کرنے کے بعد سپریم کورٹ اپنے کام پہ واپس چلا گیا. لیکن جو بیانیہ یا نریٹو نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی نے شروع کیا وہ اتنا بڑھتا چلا گیا, اور اس کا تھوڑا بہت لوگوں میں ایک یقین بھی آنا شروع ہو گیا کہ شاید واقعی ہی پیچھے کوئی مسئلہ ہے. تو پھر عدالت کو ایک طرح مجبوری ہو گئی کہ چیف جسٹس صاحب نے کئی بار بیان دیے, ججز نے اپنے بیان دیے جو نارملی نہیں کرتے, اور پھر اپنی دوسری ججمنٹس میں جو ریویو کی ججمنٹ تھی اس میں جا کے ایک طرح صفائی بھی پیش کرنی پڑی. تو وہ بالکل کانشیس ہے. اور آپ ایک اور بات یاد رکھیے کہ سپریم کورٹ چیف جسٹس نہیں ہوتے, وہ سارے جج صاحبان ایک اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں, اور جب وہ اکٹھے بیٹھے ہوں اور انسٹیٹیوشن پہ حملہ ہو رہا ہو اس طرح, تو پھر ان کو اپنی کانشیس طریقے سے ایک اس کا ڈیفینس کرنی پڑتی ہے, ایک دفاع کرنا پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ اسی لیے بالکل کر رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے پاس ایک بہت بڑا اختیار ہے, اور وہ ہے جو ہمارے بنیادی حق ہیں ان کو اگر حکومت جو ہے ان کو نہیں فراہم کر رہی تو پھر سپریم کورٹ آرٹیکل 184(3) میں وہ کام ان کو اقدام کرنے پڑتے ہیں. اور میرا خیال ہے اس معاملے میں سپریم کورٹ پیچھے نہیں ہٹ رہا. آپ صاف پانی کا مسئلہ دیکھ لیں, آپ دودھ کا مسئلہ دیکھ لیں, آپ چکن کا مسئلہ دیکھ لیں, جہاں آپ کی مرغیوں کا ہے. ہوتا کہ ایک وہ ماحول تھا پیپلز پارٹی کے دور میں کہ جب اتنا زیادہ کرپشن کے چرچے ہو گئے تھے کہ جو ویکیوم کریٹ ہوا لیک آف گورننس کی وجہ سے, وہ افتخار چودھری کے آئی وونٹ کال اٹ ایڈونچرزم, مگر اوور ایکٹیو جوڈیشل جو ایک دور تھا وہ اس کو برا نہیں لیا گیا, اس کو لوگوں نے سراہا, اس کو قبول کیا, ایکسیپٹ کیا. اس کے خلاف ایک نیریٹو جو کوشش کی پیپلز پارٹی نے قائم کرنے کی کہ ایگزیکٹو کی پاورز میں اوور ریچ کر چکے ہیں, وہ اتنا زیادہ ایکو نہیں کیا, انڈورس نہیں ہوا اتنا زیادہ. ان ٹوڈیز ٹائم اینڈ ایج سر, جب ویسے ہی لوور کورٹس کے اتنے مسئلے ہیں, جوڈیشل ریفارمز نہیں ہوئے, ایڈجرنمنٹس کا روز کا مسئلہ ہے, پھر یہ کام کرنا اس ٹائمنگ از ایوری تھنگ نا. سیاست میں پرسپشن ہے, ادھر ٹائمنگ ہے. سر ڈونٹ یو تھنک کہ یہ اپنے خلاف جا رہا ہے ادارے کے؟ آپ مجھے مہر یہ بتائیں, ایک پہلی بات تو میں بتاؤں, جو افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں جس طرح کے معاملات لیے گئے تھے وہ بہت پولیٹیکل تھے, وہ سیاسی تھے, اور وہ بہت اس میں پالیسی میٹرز تھے. ہم سب اس کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے. لیکن اب جو ہو رہا ہے, آپ کو اگزامپل لے لیجئے, آپ دیکھیے رائٹ ٹو لائف ایک حق ہے, ہمارا بنیادی حق ہے, یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کہیں بھی رائٹ ٹو لائف کسی کی ایفیکٹ ہو رہی ہے یا اس کو نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر سپریم کورٹ نے احکامات پاس کرنے ہیں, آرڈرز دینے ہیں. آپ دیکھیں پانی میں جب اگر خراب حکومت کچھ نہیں کر رہی, اگر ہسپتالوں کا کام حکومت نہیں کر رہی, سر آئی ایم ناٹ کنٹیسٹنگ کہ یہ ریئل لائف ایشوز نہیں ہیں یا گورننس خراب گندی نہیں ہے یا لیک آف گورننس نہیں ہے آل ٹوگیدر. میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ ایک ایسے ٹائم میں جب یہ ایک نیریٹو خلاف جا رہے اعلیٰ عدلیہ کہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے پولیٹیکلی نواز شریف صاحب کی جانب سے, is this the time to be picking these things up or to be doing what's being done?
یا بیانی اور ریمارکس کو شاید سرخیاں بننا چاہیے؟ تمام تر فیصلہ جو آیا، لوگ تو بھول گئے منی ٹریل نہیں دی، لوگ تو بھول گئے منی لانڈرنگ ہوئی تھی، لوگ تو بھول گئے کہ باہر اپارٹمنٹس ہیں، وہ تو فیصلے کے اثرات ہی ظاہر ہو رہے ہیں. دیکھیں اس کا جواب تو عدلیہ نے خود ہی دیا ہے، اور عدلیہ نے کہا ہے کہ جی ہم نے اپنا آئین کے مطابق کام کرتے رہنا ہے، لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں. ہم صرف پالیٹکس کی وجہ سے یا اگر کوئی ہماری تنقید کر رہا ہے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو پھر توہین عدالت کے نوٹسز کیوں مظہر صاحب؟ اور مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی، شاید بیرسٹر صاحب یا آپ یا چودھری صاحب کوئی سمجھا دے کہ طلال، آپ کے دانیال صاحب، آپ کے نہال صاحب، ان سب کے اوپر توہین عدالت کو نوٹسز، ان سب کو وہ تلوار لٹکتی ہے، مگر جو ان کے لیڈران باتیں کر رہے ہیں جدھر سے یہ فاؤنٹن شروع ہوا ہے ادھر خارج ہو گئے یہ سارے پٹیشنز کیوں؟ جی دیکھیں یہ آپ کا پوائنٹ بالکل درست ہے. سپریم کورٹ جب توہین عدالت کا کوئی نوٹس دیتا ہے تو وہ کسی کو سزا دینے کے لیے نہیں ہوتا، وہ صرف اپنی جو انسٹیٹیوشن کی ساکھ ہے، جو اس کی عزت ہے، جو اس کی انٹیگریٹی ہے، اس کو بچانے کے لیے نوٹس دیے جاتے ہیں. اور چونکہ نواز شریف صاحب اور مریم بی بی نے بھی وہی باتیں کی ہیں جو شاید طلال چودھری اور دانیال صاحب نے کی ہیں، تو میرا خیال ہے اگر یکساں سلوک ہو تو سب کو نوٹس جانے چاہیے تھے. لیکن سپریم کورٹ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر وہ نواز شریف صاحب کو نوٹس دیں گے کنٹیمپٹ کا تو پھر یہ جو کلیش ہے وہ زیادہ بڑھے گا. تو میرا خیال ہے یہ جو برداشت کر رہی ہے سپریم کورٹ بالکل ٹھیک ہے. مگر سر پرنسپل آف ایکوالٹی، شہزاد چودھری صاحب، پرنسپل آف ایکوالٹی تو یہ کہتا ہے کہ پھر اگر اٹ شوڈ بی ایکول، یعنی کہ وہ تو پھر بڑے قد کاٹ کے ہیں، ان کے تو جو باتیں ہیں وہ تو اور ایکو کرتی ہیں، وہ تو اور ریزونیٹ کرتی ہیں. پرنسپل آف ایکوالٹی کی تو نفی ہو رہی ہے پھر ادھر. چودھری صاحب مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ آئی ایم سوری. جی جی. اچھا نہیں، میں مظہر کی بات پہ واپس جانا چاہتا ہوں. اس نے بہت امپورٹنٹ دو سیاسی ایونٹس کا حوالہ دیا. ایک کراچی کے اندر ایم کیو ایم سے ریلیٹڈ تھا، اور دوسرا پھر بلوچستان میں جو ہوا. دیکھیے جب بھی کوئی سیاسی عمل ہوتا ہے، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو طے کر لیں، اس بات کو، اس کو ادھورا نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ مظہر نے اٹھایا. جب بھی کوئی سیاسی عمل ہوتا ہے تو اس کی پولیٹیکل کازیشن ہونی چاہیے. اگر پولیٹیکل کازیشن آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، نہیں کر پاتے، کوئی وجوہات سیاسی نہیں سمجھ آتی. مثال کے طور پہ بلوچستان کا معاملہ ہوا، جس طریقے سے وہاں پہ ایک اندر پارٹی کے ریولٹ آیا یا نئے لوگ اوپر آئے اور نئے وزیر اعلیٰ آئے، کیا اس کی سیاسی وجوہات ایگزسٹ کرتی تھیں؟ کیا سیاسی وجوہات کے ساتھ ان کو لنک کیا جا سکتا ہے؟ تو اگر وہ کیا جا سکتا ہے تو پھر آپ بھاگ کے سازشی تھیوری کے پاس نہیں جائیں گے، آپ اس سیاسی وجوہات کے اوپر فوکس کریں گے. یہ ایک ریشنل طریقہ ہے اور ریشنل کام ہے سیاست کا، یہ ارریشنل کام نہیں ہے سیاست کا. لیکن جو مظہر نے کراچی کے بارے میں کہا، اس کی ایک ایکسٹینشن اور بھی ہے جس کا خیال کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم صرف ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی، یہ ایک ملیٹنٹ اور ٹیررسٹ پارٹی بھی تھی، جس کا ایک ٹیرر ونگ تھا پورے کا پورا. تو جب آپ پورے کے پورے نظام کو کراچی میں ڈیل کر رہے ہیں اور آپ سیاست کی آڑ میں ایک پارٹی چھپی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ مجھ پہ ہاتھ ہلا رکھو، مجھے کچھ مت بولو، تو پھر یہ ممکن غیر ناممکن ہو گیا تھا کہ اس کے مکمل جو تانے بانے ہیں اس کو ختم کیا جا سکے. اگر وہاں پہ اس وقت سیاسی عمل سے ہٹ کے کوئی ایسا کام کیا گیا جس سے کہ پارٹی کی جو پولیٹیکل اسٹرینتھ اس کو کمزور کیا گیا، تو وہ ایک چھوٹے لیول کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے اور اس کی وجہ بھی سمجھ آتی ہے. لیکن یہ تصور کر لینا، ایک منٹ بات کر لوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ چونکہ کراچی میں یہ ہوا تو پورے پاکستان میں پی ایم ایل این جو کہ کم از کم پنجاب میں 10 کروڑ عوام کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اس کے ساتھ یہ کیا جا سکتا ہے، تو بالکل میرا خیال ہے کہ وہ ایک سمپلسٹک فارمولیشن ہوگی کہ چونکہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا تھا اس لیے پی ایم ایل این کے ساتھ. ظاہر ہے پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کسی کا اس کا مقصد ہے، نہ ہی کوئی کرنا چاہتا ہے. پی ایم ایل این ایک امپورٹنٹ پارٹی ہے، بلکہ یہ لالے پڑے ہیں کہ اللہ کرے کہ بچی رہے اور بچنا چاہیے تاکہ جو سیاسی عمل ہے اس کے اندر کوئی رکھنا نہ پڑے. بالکل سے وقفے کے بعد پھر حاضر دوستان نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. مظہر صاحب آپ پہلے ایڈریس کر لیں جن ریزرویشنز کا چودھری صاحب نے کلیریفیکیشن سو ٹو سے دیے. اینڈ دین آئیڈ لائک ٹو آسک یو سم تھنگ سر کہ یہ گورنمنٹ کے حوالے سے پہلے آپ بات کر لیجئے. دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ
اگر آپ نے صرف ملیٹنسی کو ختم کرنا تھا، بہت اچھا کیا ہے، کراچی میں آپریشن بہت سکسیسفل ہوا ہے اور اس کا بڑا کریڈٹ رینجرز کو جاتا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. لیکن اگر جب آپ پولیٹکس کو مینیج کرنا شروع کر دیں، ملیٹنسی کو کرٹیل کرنے کے بجائے آپ یہ طے کرنا شروع کر دیں کہ آپ نے کس نام کو رکھنا ہے اور کس نام کو نہیں رکھنا، آپ یہ طے کرنا شروع کر دیں کہ بھائی تم جاؤ اور تم نے کل جا کے پریس کانفرنس کرنی ہے، یہ آپ کے کام نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ چیز 92 94 میں اس کے الٹے نتائج آ چکے ہیں. ابھی بھی جو چودھری صاحب کا یہ کہنا کہ پنجاب میں ممکن نہیں ہے، آپ اس بات سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں میں تو یہ دیکھیں، پنجاب میں یہ تو ممکن ہے نا کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی تو ڈیفیکشن ہے. میں تو اس کی وہ نہیں کر رہا، میں تو بالکل یہ کہ چودھری سرور کس طریقے سے منتخب ہوئے، مسلم لیگ نون کے اندر بھی ڈیفیکشن ہوئی ہے، پی ٹی آئی کے اندر بھی ڈیفیکشن ہوئی ہے. انہوں نے اپنی ایفیلیشنز جو ہیں وہ سب نے انکوائری کا کہا، کوئی انکوائری نہیں کرے. جو پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے بلنڈرز ہیں، اور سب سے بڑا بلنڈر خود مسلم لیگ نون کا ہے، جو میرے نزدیک نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ ایک سوسائڈل مشن پر ہیں. اس سوسائڈل مشن میں وہ صرف اپنی پارٹی کا نقصان کریں گے، سسٹم کا جو بھی ہوتا ہے، لیکن وہ خود اپنی پارٹی کو جتنا نقصان دیں گے کوئی دوسرا نہیں پہنچائے گا. یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن کیا بلوچستان میں یہ جو کچھ ہوا یہ مینیج نہیں تھا؟ بہت سے آپ جائیں بلوچستان کے جتنے صحافی ہیں، جتنے سینئر لوگ ہیں، جتنے پارٹیز کے لوگ ہیں، ان سے بات کر لیں. کیونکہ سر اس پہ بہت 48 گھنٹے میں گفت و شنید اور ڈیبیٹ ہوئی ہے. the bigger question right now is کہ جس طرح نواز شریف کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے ایک ہی جگہ جا کے اپنا سر ٹیکا ہے، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ سسٹم فیصلہ کر چکا ہے کہ نواز شریف اب ادھر اس سسٹم کا حصہ نہیں رہیں گے؟ دیکھیے، نواز شریف صاحب خود اس کے بانیوں میں سے ہیں. یہ ساری چیزیں نواز شریف صاحب اس چیز سے نکلتے آئے ہیں. وہ چاہے وہ آئی جی آئی ہو، سی او پی ہو، 90 کے الیکشن ہو، 88، لیکن ان ساری چیزوں کے آتھر کوئی اور لوگ تھے. اس کے آتھر جنرل ضیاء الحق رہے ہیں، جنرل جیلانی رہے ہیں، جنرل حمید گل رہے ہیں، جنرل اسلم بیگ رہے ہیں. اس کے بعد جنرل جاوید پاشا کے اوپر باتیں آتی ہیں. تو یہ باتیں ایسی ڈھکی چھپی تو نہیں ہیں یہ ساری چیزیں. تو یہ نواز شریف صاحب اس کا حصہ رہے ہیں. آج نواز شریف صاحب اس کا حصہ نہیں رہے. 2015 میں مہر، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، 2015 میں کراچی کی ایک میٹنگ میں آصف علی زرداری نے نواز شریف کو یہ وارن کیا تھا. سر متنبع اس میٹنگ میں بھی کیا، پھر ایک جلسے میں بھی کیا کہ پہلی اب ہماری باری ہے تو اس کے بعد تمہاری بھی آئے گی. تو وہ چیزیں یہ نہیں. اور زرداری صاحب چونکہ پولیٹکس میں انہیں کارڈز کھیلنے آتے ہیں، وہ اسمارٹلی کھیلتے ہیں کارڈ. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس وقت کارڈز کو اوپن کرنا ہے، کس وقت ان کو بچا. یہ 2 سال کی پلاننگ ہے زرداری صاحب کی، یہ آج کی پلاننگ نہیں ہے. انہوں نے 2-3 سال پہلے میاں صاحب سے کہا تھا کہ میں آخری سال میں پولیٹکس کروں گا، اور وہ پولیٹکس کر رہے ہیں. اور اس پولیٹکس میں انہوں نے چاہے اپنے ایک بہت ہی معتبر بندے کو جو اپنے اوپر وہ سارے الزامات کیا بالکل، مگر کچھ اچیو کرنے کے لیے. اور یہ سر یہ بھی میرے وقت، ہاں انہوں نے نون لیگ کو شکست دے دی. چودھری صاحب جی سر، آپ کا اس کے حوالے سے جواب بھی دیا، مگر کہنے کا مقصد یہ سر کہ یہ بالکل اس امکانات کو ان کو خارج نہیں کر سکتے کہ ویلنگ ڈیلنگ پولیٹکنگ اینڈ ارجنگ جو ہے وہ پنجاب میں بھی اتنی زور و شوروں سے ہو رہی ہے، پولیٹیکل مینوورنگ کی، جو آپ سندھ میں دیکھیے، جو آپ کہہ رہے تھے کہ اٹس ناٹ پاسبل. سو آئی تھنک کہ جی اگر ہم اپنا میڈیا ان چیزوں پہ سازشی تھیوریوں پہ چلانا چاہتے ہیں تو پھر نہ ہمارے عوام سیکھ پائیں گے، نہ ہم سیکھ پائیں گے. سر سینٹ کے الیکشن سازشی تھے؟ بلوچستان میں جو ہوا وہ سازشی تھیوری کی وجہ سے ہوا؟ نہیں، سازشی تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کسی نے کروا دیا، ماتھا جا کے ٹکوا دیا وہاں پہ. یہی تو کہہ رہے ہیں نا نواز شریف صاحب، اسی کو آپ سوال بنا کے پیش کر رہی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگوں نے سینیٹرز کو ووٹ دیے، کیا وہ کسی عوامی مینڈیٹ کے تحت نہیں آئے تھے؟ کیا وہ ایم پی ایز نہیں تھے؟ کیا وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا؟ کیا وہ پی ایم ایل این کیو اور پی 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 سے ہوتے ہوئے پی ایم ایل این میں نہیں آئے تھے؟ کیا جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، سردار نبی بخش زہری صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے، کیا ان کے زمانے میں جب یہ ڈسکوائٹ سٹارٹ ہوا، انریسٹ سٹارٹ ہوا، تو کیا سینٹر میں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو اس کا پتہ نہیں تھا؟ کیا لوگوں کو یہ شکایات نہیں پہنچ رہی تھی کہ وہاں پر لوگوں کو اپنے ڈیولپمنٹ فنڈز کا مسئلہ ہے؟ یہ سب کی سب باتیں ایگزسٹ کرتی تھیں.
اس سیاست کو جو کہ بلوچستان میں جس کو عمل دکھانا چاہیے تھا اسے نہیں دکھایا، جس کی وجہ سے آج وہ دن دیکھنا پڑا. سوتے رہ گئے. تو اس لیے اس کو سازشی تھیوری میں کنورٹ کرنے کے بجائے ہمیں پولیٹیکل کازیشن کی طرف جانا ہے کہ کیا سیاسی وجوہات ایگزسٹ کرتی ہیں، اور اگر ایگزسٹ کرتی ہیں تو ان کو ماننا پڑے گا. بہت شکریہ شہزاد صاحب، مظہر صاحب اور علی ظفر صاحب ہمارے تھے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یو دا بیسٹ جج آف واٹ از گوئنگ آن، لیکن بہرحال سیاستدانوں کو بھی جاگتے رہنا چاہیے. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.